अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJTV। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इंतज़ार है उस फैसले का जिसने पाकिस्तान के आइनी, सियासी, मुआशी मुस्तकबिल का फैसला करना है। जी हाँ, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में आज यहाँ सुप्रीम कोर्ट में इस बात का फैसला होना है कि आया जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जो इलेक्शंस की तारीखें थी उनको पंजाब में 30 अप्रैल से 8 अक्टूबर तक तोसी दी है, क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये फैसला कर सकता था, आज खुद ही नई तारीख मुकर्रर कर सकता था या नहीं? मगर ये मामला इतना सादा भी नहीं। ये मसला सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से या इलेक्शन कमीशन की तरफ से पंजाब के इलेक्शंस को 30 अप्रैल से 8 अक्टूबर तक ले जाने का नहीं है। ये मामला है जल्द इलेक्शन के हवाले से। एक तरफ आइन के अल्फाज में लिखा है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना ज़रूरी है सूबाई असम्बली की तहलील के बाद, मगर दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन और अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि इलेक्शंस के हवाले से 90 दिन की जो हद आइन में मुकर्रर की गई है उसकी वजह से कुछ और आइनी मुश्किलात और पेचीदगियाँ पैदा होगी, और वो ये कि जो असम्बली की तहलील के बाद चाहे सूबाई हो या कौमी असम्बली, निगरान हुकूमत का कॉन्सेप्ट मुतारफ़ कराया गया था 2010 में 18वीं तरमीम के बाद। उस निगरान हुकूमत का मकसद ये था कि एक गैर जानबदार हुकूमतों के होते हुए वफाक में और सूबों में एक साथ इलेक्शन कराए जाएँ। अब अटॉर्नी जनरल का भी ये मौक़िफ़ है और सियासी जमातों का भी ये मौक़िफ़ है कि अगर पंजाब जो कि सबसे बड़ा सूबा है उसमें निगरान हुकूमत के होते हुए पूरे सूबे में इलेक्शन कराए भी जाते हैं तो वफाक में हुकूमत निगरान नहीं है। इस वजह से फिर बाद में ये इल्ज़ामात लग सकते हैं कि वफाकी हुकूमत जो शहबाज शरीफ की हुकूमत है वो पंजाब के नताइज पर असर अंदाज हुई। बहरहाल सूरत हाल बड़ी ही पेचीदा है और कल तफसीली दलाइल भी हुए, कल फैसला महफूज हो गया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कुछ और वजूहात भी बताई थी कि क्यों पंजाब असम्बली के इलेक्शन को 30 अप्रैल से 8 अक्टूबर तक ले जाया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने वो दस्तावेज़ात और ख़त किताबत पेश की जिनके मुताबिक हुकूमत, वफाकी हुकूमत जिसने पैसे देने हैं इलेक्शन के लिए 20 अरब रुपया, उसकी वज़ारत ख़जाना ने पैसे देने से इनकार किया है। और दूसरी तरफ जो अफवाज पाकिस्तान हैं जिन्होंने अफरादी कुव्वत फराहम करनी है, फ़ौजी एहलकार फराहम करने हैं इलेक्शन की सिक्योरिटी के लिए पंजाब में, उनकी तरफ से भी इनकार है और कहा जा रहा है कि मुल्क में जो सिक्योरिटी के हालात हैं वो इंतहाई संगीन हैं और पाक अफवाज जो हैं दहशतगर्दी और दहशतगर्दों के साथ नबर्द आज़मा हैं, इसलिए इलेक्शन ड्यूटी के लिए वो अपने एहलकार फराहम नहीं कर सकते। और ये बात वज़ारत दिफा ने इलेक्शन कमीशन को बताई। तो कल सुप्रीम कोर्ट में सेक्रेटरी दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हमूदुज़्ज़मान भी ज़ाती तौर पर पेश हुए और उन्होंने भी ये एक दरख्वास्त की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि बंद कमरे यानी एक खुफिया ब्रीफिंग का एहतमाम कर लिया जाए जिसमें हम जजेस हजरात को ये बताएं कि मुल्क के हालात कितने संगीन हैं, और ये वो मालूमात हैं जो खुलेआम अदालत में नहीं बताई जा सकती क्योंकि इन मालूमात का फ़ायदा दुश्मन के जो लोग हैं वो भी उठा सकते हैं। मगर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने ऐसे खुफिया मालूमात लेने से इनकार किया और कहा कि आपने जो कुछ हमें बताना है वो खुफिया दस्तावेज़ात के ज़रिए सील बंद लिफाफे में हम जज को फराहम कर दी जाएँ, और उसके लिए आज की डेडलाइन थी, आज सुबह तक की, और तवक्को है कि वो अब तक वो दस्तावेज़ात सील बंद लिफाफों में जजों के चैम्बर तक पहुँच गई होंगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का कहना था कि वो किसी किस्म की ब्रीफिंग लेने की बजाय सील बंद लिफाफों में खुफिया दस्तावेज़ात में दी गई मालूमात की बुनियाद पर कोई भी फैसला कर लेंगे। अभी अगर वो मालूमात उन्हें मिल गई हैं तो आज किसी वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस सवाल पर फैसला करेगी कि जो वजूहात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने
30 اپریل سے 8 اکتوبر تک کی جو الیکشن کی توسیع ہے پنجاب میں وہ وجوہات جو بتائی ہیں کیا وہ وجوہات درست ہیں یا نہیں. مگر اس سے پہلے معاملہ اٹارنی جنرل فار پاکستان بیرسٹر عثمان جو منصور عثمان اعوان کی طرف سے سوال اٹھائے گئے ہیں وہ سوال بھی بڑے اہم ہیں. ان میں سے سب سے بڑا سوال تو وہ اعتراض تھا جو بیرسٹر منصور عثمان اعوان نے وفاق پاکستان کے ایک نمائندے کے طور پہ بطور اٹارنی جنرل اٹھایا ہے. اور وہ اعتراض یہ تھا کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر ان تینوں ججوں کے اوپر وفاق کا اعتماد نہیں ہے اور فل کورٹ تشکیل دی جائے. فل کورٹ کے سوال کے اوپر تو چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کل ہی واضح طور پہ بتا دیا تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے. اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے مطابق جس 9 رکنی بینچ جو بنا تھا کچھ ججز نے وہ بینچ تشکیل 9 اس کی کر دی گئی تھی، نیا بینچ بن گیا تھا. تو اس لیے بہت سارے ججز اب شاید اس لیے بھی فل کورٹ میں شامل نہ ہو سکیں کہ یا تو وہ پہلے اپنی رائے کا اظہار کر چکے ہیں یا پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس جو ان کے ساتھی ایک جج ہیں جنہوں نے جسٹس یحییٰ افریدی ہیں اور جسٹس اطہر من اللہ ہیں اور جسٹس منصور علی شاہ ہیں، جسٹس جمال خان مندوخیل ہیں، تو جسٹس سردار محمد طارق ہیں. ان ججز نے پہلے ہی ان معاملات کے اوپر سو موٹو اختیارات کے حوالے سے کچھ سوالات اٹھا دیے ہیں کہ سپریم کورٹ سو موٹو اختیار کیسے استعمال کر سکتی ہے، اس لیے وہ بھی فل کورٹ کا حصہ نہیں بنیں گے. تو اب اگر کچھ ہوا بھی تو شاید یہ معاملہ لارجر بینچ کی طرف چلا جائے. مگر لگ نہیں رہا تھا کہ یہ معاملہ لارجر بینچ کی طرف جائے گا. یہ بھی ممکن ہے کہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان ایک لارجر بینچ بنا دیں اور اس میں وہ ججز شامل ہوں جنہوں نے ابھی تک نہ تو سو موٹو اختیارات کے حوالے سے کوئی رائے دی ہے اور نہ ہی جو الیکشن کمیشن کی تاریخ کے حوالے سے رائے دی ہے. اگر لارجر بینچ بنا دیا جاتا ہے تو یہ سارا معاملہ نئے سرے سے پھر ٹیک اپ ہوگا. مگر وہ لارجر بینچ اگر 7 ججوں کے بینچ سے کم ہے تو پھر سوال اٹھے گا کہ جو پہلے 7 میں سے 4-3 کا فیصلہ آیا تھا اور سو موٹو کارروائی مسترد کی گئی تھی اور جو درخواستیں ہیں وہ ناقابل سماعت قرار دی گئی تھی، اس فیصلے کو پھر کوئی 7 یا 7 سے کم رکنی بینچ کیسے جو ہے اس پہ رائے دے سکتا ہے. تو اب دیکھیں لارجر بینچ کا کیا بنتا ہے. مگر آج کا دن بڑا اہم ہے. آج جبکہ سپریم کورٹ اس حوالے سے کوئی نہ کوئی فیصلہ دے گی، خاص طور پہ جو اٹارنی جنرل بیرسٹر منصور اعوان کی طرف سے جو اعتراض اٹھایا گیا ہے اس کے حوالے سے، تو اس سے آج کے ایک دن پہلے یعنی کل شام کو کچھ مزید بھی بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. اور ان میں سب سے اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں جو مستقبل کے چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، ان کی طرف سے رجسٹرار سپریم کورٹ کو ایک خط لکھا گیا اور اس خط میں رجسٹرار سپریم کورٹ کے اس سرکولر پر تنقید کی گئی ہے جس سرکولر کے ذریعے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کے ایک ساتھی جج کی طرف سے جو ایک عدالتی فیصلہ دیا گیا تھا کہ جو سو موٹو کارروائیاں ہیں سپریم کورٹ کی وہ تمام کیسز کے مقدمات کی سماعت روک دی جائے کیونکہ سو موٹو کے حوالے سے کوئی حتمی قواعد یا رولز جو ہے وہ ابھی تک سامنے نہیں آئے. تو اس عدالتی فیصلے کے اوپر رجسٹرار سپریم کورٹ نے جو کہ انہوں نے ایک سرکولر جاری کیا تھا اور اس سرکولر کے جاری ہونے کے بعد اس میں یہ سرکولر میں کہا گیا تھا کہ جو بھی فیصلہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بینچ کی طرف سے آیا ہے تو وہ فیصلہ غیر مؤثر ہے اور اس پہ سپریم کورٹ کا جو رجسٹرار آفس ہے کوئی بھی عمل نہ کرے. اور یہ سرکولر سپریم کورٹ کی تمام رجسٹریوں میں بھیج دیا گیا تھا. مختصر یہ کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے رجسٹرار جو عشرت علی ہیں ان کے ذریعے وہ سرکولر جاری کروایا اور پھر اس سرکولر کے ذریعے ایک عدالتی فیصلے کو انہوں نے غیر مؤثر کرنے کی کوشش کی جس پہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے خط میں کہا کہ یہ ایک سیریس مس کنڈکٹ ہے اور رجسٹرار سپریم کورٹ عشرت علی جو ہیں وہ ایسے سرکولر جاری نہیں کر سکتے تھے.
اس کے ساتھ ہی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اور کابینہ ڈویژن کو بھی ایک نوٹ بھیجا تھا اور کہا تھا کہ جو رجسٹرار سپریم کورٹ ہیں وہ ایک سرکاری ملازم ہیں، ایک بیوروکریٹ ہیں، تو حکومت پاکستان فوری طور پہ ان کے خلاف تعدیبی کارروائی شروع کرے، کیونکہ انہوں نے ایک عدالتی فیصلے کو غیر مؤثر کرنے کی کوشش کی ہے اپنے ایک انتظامی یا ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے، گو کہ وہ انتظامی آرڈر رجسٹرار نے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے حکم پہ ہی جاری کیا ہوگا۔ بہرحال کل وفاقی کابینہ نے ایک ہنگامی اجلاس طلب کیا اور اس ہنگامی اجلاس کے بعد یہ اعلان ہوا کہ جو رجسٹرار سپریم کورٹ ہیں عشرت علی، ان کی جو خدمات ہیں وفاقی حکومت واپس طلب کر رہی ہے۔ اور یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے، کیونکہ آج معلوم ہوگا کہ کیا چیف جسٹس عمر عطا بندیال وفاقی کابینہ کے اس انتظامی فیصلے کی مزاحمت کریں گے، اور کیا وہ یہ مزاحمت بطور ایک انتظامی سربراہ بطور چیف جسٹس عمر عطا بندیال کریں گے یا بطور سپریم کورٹ آف پاکستان کریں گے، کیونکہ ان کی دو حیثیت ہیں۔ پہلے بھی چیف جسٹس نے انتظامی اختیار استعمال کرتے ہوئے رجسٹرار عشرت علی سے وہ سرکولر جاری کروایا اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے کو غیر مؤثر کرنے کی کوشش کی، اور اب بھی دیکھنا ہی ہے کہ کیا چیف جسٹس عمر عطا بندیال اپنے انتظامی اختیار استعمال کرتے ہوئے کیا وفاقی حکومت کو کوئی خط لکھیں گے، یا رجسٹرار جو ہے وہ وفاقی حکومت کے اس فیصلے کے بعد وہ رضاکارانہ طور پہ از خود ہی وفاقی اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں رپورٹ کرے گا۔ مگر آج اس چیز کا شاید معلوم ہو جائے گا کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال وفاقی کابینہ کے اس فیصلے کے اوپر کیا وہ اس کو تسلیم کریں گے اور رجسٹرار کی خدمات واپس کر دیں گے وفاقی حکومت کو یا نہیں۔ اب اگر چیف جسٹس عمر عطا بندیال رجسٹرار سپریم کورٹ کی جو خدمات ہیں وہ واپس نہیں کرتے، اس کی مزاحمت کرتے ہیں، تو یہ ایک طرف وفاقی کابینہ ہوگی اور دوسری طرف ایک چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے۔ چیف جسٹس آف پاکستان اس لیے کہ اس معاملے کے اندر چیف جسٹس کا کردار محض ایک انتظامی کردار ہو سکتا ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کا نہیں۔ ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان ایک بار پھر سو موٹو لے کر اپنی مرضی کا بینچ بنا دیں، یا انہی تین جو پسندیدہ ترین ججز ہیں جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب اختر، اور خود اس بینچ پہ بیٹھ کے ایک عدالتی حکم جاری کر دیں اور شاید نوٹس دے کے حکومت کو بھی طلب کر لیں، اور اس کے بعد یہ فیصلہ دیں کہ رجسٹرار کی خدمات کو واپس مانگنا جو ہے وہ آئین کی خلاف ورزی ہے یا آئین کی کسی شک کی خلاف ورزی ہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے عدالتی سائڈ پہ۔ بہرحال یہ سب کچھ آج پتہ چل جائے گا کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال جو ہیں وہ کس قسم کا رد عمل کا اظہار کرتے ہیں۔ کل ایک دوسرا بڑا واقعہ یہ ہوا ہے کہ دو سینئر ججز جو ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، ان کی طرف سے ایک خط لکھا گیا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کے تمام ممبران کو۔ اچھا، سپریم جوڈیشل کونسل یہ وہ ادارہ ہے جو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججوں کے خلاف جو کرپشن کی کوئی شکایت ہو یا مس کنڈکٹ کی شکایت ہو تو اس کی تحقیقات کرتا ہے، اور پھر اس کی تحقیقات کرنے کے ساتھ ان ججوں کے خلاف کارروائی بھی کرتا ہے، اور اگر وہ ثابت ہو جائے کہ مس کنڈکٹ کیا ہے سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے جج نے تو وہ صدر مملکت کو لکھتے ہیں کہ یہ جج جو ہے مس کنڈکٹ کا مرتکب ہوا ہے، اس کو سپریم کورٹ کے یا ہائی کورٹ کے اپنے عہدے سے ہٹا دیا جائے۔ تو سپریم جوڈیشل کونسل آئینی ادارہ ہے جس کے سربراہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال ہوتے ہیں، اور اس سپریم جوڈیشل کونسل کا جو سیکٹری ہوتا ہے جو کہ انتظامی جس کو کہہ رہے ہیں سائٹ کا وہ ناظم ہوتا ہے، وہ رجسٹرار سپریم کورٹ ہوتا ہے۔ اب رجسٹرار کی خدمات وفاقی حکومت واپس مانگ رہی ہے، تو سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر جو خط لکھا گیا ہے اس پہ کیا اثر ہوگا، اور یہ خط ہے کیا؟ اس خط میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس احمد علی ایم شیخ اور لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس محمد امیر بھٹی کو مخاطب کیا گیا ہے، اور یہ دونوں چیف جسٹس حضرات ہائی کورٹس کے یہ دو سینئر ترین ہائی کورٹ کے ججز ہیں جو آئین کے مطابق سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر ان کی بھی ووٹ ہوتی ہیں، اور ایک چیف جسٹس سینئر ترین ہوتے ہیں، مگر ساتھ ہی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس سردار طارق مسعود یہ بھی جوڈیشل کونسل کے ممبر ہیں بطور سینئر ترین جج سپریم کورٹ آف پاکستان چیف جسٹس کے بعد۔ اچھا، اس میں جسٹس اعجاز الحسن بھی ممبر ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ
اور اس خط میں کہا کیا گیا ہے؟ اس خط میں یہ کہا گیا ہے کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی جن کے خلاف پاکستان بار کونسل کی طرف سے شکایات درج کی گئی ہیں، ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل نے ابھی تک کارروائی کیوں نہیں کی اور اجلاس کیوں نہیں بلایا جا رہا۔ اس کے ساتھ ہی یہ جو خط ہے، اس خط میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو عوام کا اعتماد ہے سپریم کورٹ کے اوپر اور جو عدلیہ کی آزادی ہے، اس کا یہ تقاضا ہے کہ کسی قسم کی ایسی شکایت، اور خاص کر اگر بار کونسل جو وکلا کی سب سے بڑی تنظیم ہے، ایک اسٹیچوٹری باڈی ہے، اس کی طرف سے اگر جج مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف کرپشن کی شکایات ہیں تو ان الزامات کو فوری طور پہ اس کی تحقیقات کی جائیں تاکہ عدلیہ کا وقار اور عدلیہ کی آزادی کو بچایا جا سکے۔ اب یہ بڑی ہی دلچسپ صورتحال ہے کیونکہ ایک طرف چیف جسٹس عمر عطا بندیال سو موٹو کارروائی کر کے اپنی پسند کے ججز کا بینچ بنا کے جو 9 رکنی بینچ سے شروع ہوا تھا اور اب 3 رکنی رہ گیا ہے، اس کے ذریعے فوری الیکشن کے اندر واضح طور پہ اپنی جو ہے وہ رجحان کا مظاہرہ کر چکے ہیں۔ تو دوسری طرف سپریم کورٹ کے اندر سے بہت سخت قسم کا ایک ریئیکشن آ رہا ہے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے سو موٹے اختیارات کے ایسے سیاسی نوعیت کے استعمال کے حوالے سے۔ تو آج 4 اپریل کا دن ہے۔ 4 اپریل کا دن پاکستان کی تاریخ میں ایک سیاہ دن کے طور پہ یاد کیا جاتا ہے، اور وہ اس لیے کہ وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو ایک عدالتی فیصلے کے ذریعے شہید کیا گیا، جس کو آج تک عدالتی قتل کے طور پہ یاد کیا جاتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ 4 اپریل ایک بار پھر ہماری جمہوریت اور آئین کے لیے سیاہ دور، سیاہ دن ثابت ہوگا یا نہیں۔ آج جو بھی فیصلہ ہوگا اس حوالے سے مطیع اللہ جان MJ TV آپ کو لمحہ بلمحہ باخبر رکھے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔